अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज क्लास 9th का इस्लामियात का पेपर था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ होगा और तमाम ही सवालात के जवाब आपने एहसन अंदाज में तहरीर किए होंगे। आज जो पेपर था 9th इस्लामियात का, इंशाल्लाह आज हम उसी को मजीद आगे लेके चलेंगे। आज डिस्कशन है इस हवाले से कि उसके सही जवाबात क्या थे। आइए आप भी इस वीडियो में ये बात जानने की कोशिश करें कि आपने कौन कौन से सवालात के जवाबात मुकम्मल तरीके से एहसन अंदाज में तहरीर किए हैं। सबसे पहले तो बेटा ये 75 नंबर का यानी 75 नंबर का पेपर था और 3 हिस्सों पे था, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ में हर बार की तरह इस बार भी 15 MCQs रखे गए थे, यानी कि 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात। आइए उन 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात के हम सही जवाबात आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप इस बात को यकीनी बना सकें कि आपने जो जवाबात तहरीर किए हैं क्या वो 100% सही हैं या फिर गलत। सबसे पहले हमारे पास आज के पेपर में फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दायमी और आलमगीर कानून है। आपके सामने चार ऑप्शन थे, कुरान मजीद, अहादीस, फिक़ह और तफसीर। इसका बेटा सही जवाब है कुरान मजीद। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दायमी और आलमगीर कानून है, ऐसा कानून जो हमेशा रहने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद है। उम्मीद है आपने इस जवाब को ही मार्क किया होगा। बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए आज के सवाल या पर्चे में कुछ इस तरह था कि या यूहन्नास से मुखातिब किया गया इसको, फरिश्तों को, इंसानों को, हैवानों को या जिन्नात को। मेरे बच्चों, इसका सही जवाब है इंसानों को। जी हाँ, या यूहन्नास से कुरान में बार बार खिताब किया गया इंसानों से। बढ़ते हैं आज के तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि मिल्कियत हवाले करते वक्त, मिल्कियत से मुराद है बेटा मीरास, विरासत का हिस्सा। कि जब विरासत को तकसीम किया जाएगा यानी मिल्कियत को जब हवाले किया जाएगा तो उस वक्त मुकर्रर कर दिए जाएंगे क्या बेटा। चार ऑप्शन है आपके सामने, वकील, गवाह, नाइब या फिर हाकिम। इसका सही जवाब है बेटा गवाह। जी हाँ, मिल्कियत हवाले करते वक्त गवाह बनाना जरूरी है, गवाह बनाना जरूरी है। और कुरान में इस चीज का हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि कल को कोई इल्जाम तराशी ना हो सके, कल को ये कह ना सके कि मुझे हिस्सा नहीं मिला। जब आपने किसी को मिल्कियत देते वक्त गवाह बना लिया तो फिर आप आगे आने वाली तकालीफ से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। जानते हैं आज का चौथा जवाब, यानी कि आज का चौथा सवाल, उसका क्या जवाब था। स्टेटमेंट आपके सामने है कि मुसलमानों को जिहाद की इजाजत दी गई है। चार ऑप्शन है, किन सूरतों में, मजबूरी की हालत में, खुशी की हालत में, परेशानी की हालत में या गुस्से की हालत में। मेरे बच्चों, इसमें दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि बच्चे खुद ब खुद इससे दूर हो गए होंगे, यानी खुशी की हालत और गुस्से की हालत। पीछे बचे दो, अलिफ और जी, मजबूरी और परेशानी। इन दोनों में सही जवाब है मजबूरी की हालत में। हाँ, मुसलमान को जब मजबूर कर दिया जाए, जब उनको इनकी इबादतें ना करने दी जा रही हों, वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजार पा रहे हों, या इस तरह के दीगर मामला जिनकी बिना पर जिहाद फर्ज है, लिहाजा मुसलमानों को जिहाद की जो इजाजत दी गई है वो कब दी गई है बेटा, मजबूरी की हालत में। बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेटमेंट आपके लिए सवाल पर्चे में यह था कि हजरत मोहम्मद राशिद रौजा धनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला नसब किससे मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अब्बास, हजरत इमाम हुसैन या हजरत हमसा रजी अल्लाह ताला अन्हुम। मेरे बच्चों, इस स्टेटमेंट का, इस सवाल का सही जवाब है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, हजरत राशिद रौजा धनी का सिलसिला नसब जनाब इमाम हुसैन से जाकर मिलता है। चूंकि आप सादात घराने से थे, क्योंकि इमाम हुसैन की औलाद में से आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। कहते हैं कि जाबिर बिन हयान के दादा का नाम क्या था। चार ऑप्शन हैं, उबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला या फिर अली। इसका सही जवाब था बेटा अब्दुल्ला। जाबिर बिन हयान के दादा का नाम अब्दुल्ला था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने तमाम सवालात के जवाबात दुरुस्त ही दिए होंगे। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है कि अमीन हाजिहिल उम्मा
کس کا لقب ہے؟ یہ جناب رسالت نے کس کو لقب عنایت فرمایا؟ چار آپشن ہیں: حضرت انس، حضرت زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے امین کہہ کے پکارا، یعنی اس امت کا امانت دار۔ یہ لقب جناب ابو عبیدہ کو عنایت کیا گیا کیونکہ جزیے کی رقم کے لیے نبی کریم نے جناب ابو عبیدہ کو روانہ کیا تھا۔ یہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کے چیپٹر میں یہ بات پڑھی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کا کیا فائدہ بتایا گیا؟ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا؟ بیٹا چار آپشن ہیں: صحت مند ہو جائیں گے ہم، شہرت یافتہ ہو جائیں گے، رزق کشادہ کر دیا جائے گا ہمارا، یا پھر ہم معزز کہلائیں گے۔ میرے بچوں صلہ رحمی کا حدیث میں جو فائدہ بیان کیا گیا وہ ہے کہ آپ کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ کے رزق میں فراوانی کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ آپ کو ذہنی سکون نصیب ہو جائے گا۔ جی ہاں، صلہ رحمی کا حدیث میں یہی فائدہ بیان کیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال آپ کے سامنے ہے کہ اسلام میں لباس کے کتنے مقاصد ہیں؟ وہ دو مقاصد ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سادگی اور صفائی، عمدگی اور نفاست، ستر اور زینت، یا پھر سفیدی اور کشادگی؟ میرے بچوں اسلام میں لباس کے، کپڑوں کے، ڈریس کے جو دو مقاصد ہیں وہ ہے ستر اور زینت۔ ایک تو آپ اپنے بدن کو چھپائیں گے، دوسری آپ کی جسم کو ایک زینت نصیب ہوگی، کیونکہ انسان جب ستر کرتا ہے، اپنے اعضاء کو چھپاتا ہے، تو وہ خوبصورتی اور زینت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسلام میں لباس کے دو مقاصد ہیں، وہ ستر اور زینت۔ اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن پاک میں حکم ہے عدل کرو۔ عدل آپ نے پڑھا ہوگا، دو چیزوں کو دو حصوں میں برابری کے ساتھ رکھنا، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے۔ عدل کس کے قریب ہے؟ نیکی کے، تقوی کے، جنت کے، یا فرمانبرداری کے؟ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے بے تقوی کے۔ جی ہاں، عدل قریب ہے تقوی کے، کیونکہ جب انسان عدل کرتا ہے تو وہ گویا پرہیزگاروں میں شامل ہوتا ہے، اور پرہیزگار تقوی ایک ہی بات ہے۔ اگلا سوال، حدیث میں دین کا ستون، بہت ہی آسان سوال تھا، ہمارے بچوں کو بھی اس کا جواب معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں دین کا ستون کس کو کہا گیا؟ نماز کو، زکوٰۃ کو، روزے کو، یا حج کو؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا نماز کو، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا اس کا صحیح جواب ٹھہرے گا نماز کو۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف کہ تمام رشتوں ناتوں میں سے اہم رشتہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا، میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، یا استاد اور شاگرد کا؟ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے ماں باپ کا۔ جی ہاں، تمام رشتوں میں سب سے بعد از خدا اور رسول اکرم جو رشتے کو فضیلت دی گئی وہ ماں باپ ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم نیستی سے ہستی میں آئے، ہم وجود میں آئے، انہی کی بدولت آج ہم وجود میں ہیں، لہذا تمام رشتوں میں ماں باپ کے رشتے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے کی ہو کیا؟ ملاقات، تجارت، دوستی، مواخات، یعنی ایک طریقے سے صحابی کی ڈیفینیشن پوچھ لی گئی ہے آپ سے کہ صحابی کون کہلائیں گے؟ میرے بچوں جس نے، صحابی اس شخص کو کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہو۔ جی ہاں، ملاقات کرنا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے، صحابی کی مکمل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے صحابی کی پوری ڈیفینیشن۔ اب ہمارے یہاں بچوں کے چونکہ مسکنسپشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا، اگر انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور انتقال کے وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے تو وہ صحابی نہیں ہے بیٹا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایک شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو نہیں دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ایک بار کم از کم نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے، اور ایمان کی حالت میں جانے فاری سے کوچ کر جائیں، یہ ہے صحابی۔ تو صحیح جواب ہے ملاقات کی ہو۔ اگلا سوال ہے کہ نبی کریم کی ازواج مطہرات کو، ازواج مطہرات نبی کریم کی بیویوں کو ہم ادب کو برقرار رکھتے بیویاں نہیں کہتے، ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ امہات المومنین، امہات المسلمین، اخوات المومنین، یا سیدات المسلمین؟ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے امہات المؤمنین۔ جی ہاں، نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج کو
قرآن نے جس رشتے کے ذریعے بیان کیا وہ امہات المومنین کا رشتہ ہے، یعنی تمام مومنین کی مائیں، نبی کریم کے جو ازواج ہیں ان کو تمام مومنین کی مائیں قرار دیا گیا، یعنی کہ امہات المومنین۔ امید کر رہا ہوں کہ تمام جوابات آپ کے درست ہو رہے ہوں گے۔ اگلا سوال آج کا ایم سی کیوز کے حوالے سے، آخری اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ دوسرا غزوہ کون سا ہے؟ تو بیٹے بچوں آپ کے سامنے چار آپشن تھے، تبوک، خیبر، احد یا پھر بدر۔ اس کا صحیح جواب ہے غزوہ احد۔ جی ہاں، اسلام میں جو دوسرا غزوہ لڑا گیا وہ تھا غزوہ احد۔ یہاں پر آ کر ہمارا حصہ الف یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام سوالات کے جواب درست انداز سے، صحیح طریقے سے، احسن انداز میں تحریر کیے ہوں گے۔ اب بیٹا ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ بے، مختصر سوالات کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکشن 30 نمبر کا حامل ہے۔ اس میں آپ کو آیات کے سوالات، احادیث کے سوالات اور ساتھ ہی ساتھ مختصر سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے ہوں گے۔ آئیے پہلے جان لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے میرے بچوں تقریباً 4 آیات ہوں گی جن میں سے 2 کے ترجمے مطلوب ہوں گے، یعنی 4 آیات میں سے 2 کے ترجمے مانگے گئے ہوں گے۔ 6 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے، 3 نمبر کا ایک ترجمہ، 3 نمبر کا ایک ترجمہ۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت آپ کے سامنے تھی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹے اس کا ترجمہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کرو۔ اصل میں یہاں پر ان یتیموں کی بات کی جا رہی جو کم عقل تھے۔ اس آیت کا اگر ترجمہ میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے دوں تو جو کم عقل یتیم تھے ان کے متعلق حکم تھا کہ ان کا مال ان کو کب تک نہیں دینا؟ ان کا مال ان لوگوں کو تب تک نہیں دینا جب تک وہ عاقل نہ ہو۔ کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے معیشت کا سبب بنایا ہے مت دو، ہاں کھلاتے پہناتے رہو اور معقول بات کرو۔ اس آیت کا ترجمہ بیٹا یہ تھا۔ دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار جن کا ملکیت میں حصہ نہیں ہے اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے میٹھے لہجے میں بات کرو، شیریں کلامی سے پیش آؤ۔ بیٹا یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اصل میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا شخص آ جائے جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے تو اس کو بھی اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ تو دے دو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے تو کم از کم میٹھے لہجے میں پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ آپ ان پہ تان و تشنیع برسا دیں کہ آپ کیوں آ گئے یہاں، تو میراث کی تقسیم ہے نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو ان سے میٹھے لہجے میں پیش آؤ۔ اگلی آیت تھی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیک کام کرنے کا حکم دیں گے، برے کاموں سے منع کریں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں۔ اس آیت میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا کہ جب ان کو حکومت دی جائے گی تو یہ نمازیں بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، نیک کام کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے۔ امید ہے کہ ان تمام آیت کے ترجمے آپ نے مکمل طریقے سے احسن انداز میں تحریر کیے ہوں گے۔ اور چوتھی آیت جو کہ اس سوال کی آخری آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق یعنی غلط طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ بیٹا اس آیت میں حکم تھا کہ مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کہ چھین کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، قبضہ کر کے۔ ہاں اگر 2 لوگوں میں تجارت ہو جائے تو پھر تم رضامندی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم آپس میں تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا اور میں اسے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ خود کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تو مہربان ہے، ہلاک تو ہم خود ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے ان 4 آیت کے ترجمے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں، آپ نے ان میں سے جو بھی 2 آیتیں کی ہوں گی ان کے جواب آپ نے احسن انداز میں مکمل کیے ہوں گے۔ پڑھیں گے اگلے سوال کی طرف جس میں 4 احادیث آپ کے سامنے تھی۔ 6 نمبر کا یہ سوال تھا اور اس میں بھی آپ نے 2 احادیث کے ترجمے تحریر کرنے تھے۔ 4 احادیث کون سی ہے ذرا ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا۔ جی ہاں بیٹا یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔
کہ نبی کریم نے درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن اپنی قربت کا وعدہ فرما دیا۔ اگلی حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب نگران ہو اور تم سے تمہاری نگرانی میں موجود افراد اور رعایا کے بارے میں بات پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں سرور کائنات نے تمام لوگوں کو نگران قرار دے دیا کہ تمہاری نگرانی میں جو کوئی بھی آتا ہے، اب مثال کے طور پہ شوہر کی نگرانی میں بیوی ہیں، بچے ہیں، استاد کی نگرانی میں بچے ہیں، بادشاہ کی نگرانی میں اس کی عوام ہے، ٹھیک ہے، باس کی نگرانی میں اس کے امپلائیز آتے ہیں، تو ان تمام لوگوں سے ان کی نگرانی میں جو افراد ہیں، جو رعیہ ہے، ان کے بارے میں سوال جواب ہوگا، کیا تم نے ان کے حقوق پورے کیے کہ نہیں کیے؟ اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ اگلی تیسری حدیث ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، آسان سی حدیث ہے، بچے بھی ہمارے جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی مجھے خاص ضرورت نہیں ہے۔ بڑھیں گے چوتھی حدیث کی طرف۔ لعن رسول اللہ علیہ السلام الراشی والمرتشی، رسول اکرم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرما دی۔ یہ حدیث بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ہر دوسرا بندہ اس حدیث سے بخوبی واقف ہے۔ بیٹا یہ چار حدیث مبارکہ تھی جن میں سے دو کے تراجم آپ نے تحریر کرنے تھے، 6 نمبر کا یہ سوال تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان دو حدیث کے ترجمے بھی احسن انداز میں مکمل کیے ہوں گے۔ یہ دوسرا سوال حصہ بے کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ حصہ بے کا تیسرا سوال ہمارے سامنے موجود تھا، جس میں ہمارے سامنے تقریباً 9 سوالات موجود تھے، جس میں سے 6 سوال کے جواب دینے تھے۔ 3 نمبر کا ایک سوال تھا، جب 3 کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 18 نمبر اس حصے میں ہمیں نصیب ہونے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان سوالات کے جوابات صحیح کیا ہیں اور آپ نے کیا تحریر کی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ نے بھی درست انداز میں تحریر کیے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 تھا امام حسین کا سلسلہ۔ بیٹا اس سوال میں آپ کو بتانا تھا امام حسین کا سلسلہ کس سے ملتا ہے، یعنی آپ نے امام حسین کے والد کا نام، والدہ کا نام، اور پھر یہ کس جگہ جا کے مل جاتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ جناب امام حسین حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بنت حضرت محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب والدین کریمین کی طرف سے یعنی اپنے والد اور والدہ کی طرف سے ہاشمی ہیں اور صاحب شرف و فضیلت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ نے درست جواب ہی تحریر کیا ہوگا۔ اگلا سوال تھا احترام انسانیت کے مفہوم۔ بیٹا آپ کو کتاب میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بس اوقات آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا کہ احترام انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عزت اور بڑائی۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت نے کائنات میں انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اب آپ کا رنگ اور نسل، قوم اور ملک کوئی بھی ہو، انسان کو اس کی جان اور مال کی حفاظت اور اس کی عزت کرنا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ درست ہی جواب تحریر کیا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا اولاد کے 3 حقوق۔ آپ کو 3 حقوق بنا دے بیٹا، کہ میں نے آپ کو شاید پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، اور جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں۔ اولاد کے حقوق کہہ لو یا والدین کے فرائض، بات ایک ہی ہے بیٹا۔ 3 حقوق آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے: اچھی تعلیم اور تربیت، اولاد میں برابری اور انصاف، بے جا سختی کی ممانعت۔ جی ہاں، یہ 3 حقوق ہیں۔ پہلا تو حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے، ان کو دین اور دنیا دونوں ہی تعلیمات سے جو ہے نا سرخرو کروا دیا جائے، ان کو میدان میں تیار کر کے بھیجا جائے، دین اور دنیا دونوں کے علم سے ان کو مستفیض کرایا جائے۔ دوسرا حق تھا تو اولاد میں برابری رکھی جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ لڑکا ہے تو ترجیح دے دی، لڑکی ہے تو ترجیح نہ دی، بڑا ہے تو ترجیح دے دی، چھوٹا ہے تو ترجیح نہ دی، یعنی کہ تمام چیزوں میں میراث تقسیم کی جا رہی ہے، محبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں میں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، بچوں کے لیے کچھ منگوایا جا رہا ہے، تمام اولاد کو برابری کے حقوق دیا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے کہ بیجا سختی نہ کی جائے، یعنی آپ اس کو بیجا مار رہے ہیں، بیجا اس کو طنز کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اولاد کے یہ 3 حقوق تھے، امید ہے آپ لوگوں نے یہ 3 حقوق درست انداز میں تحریر کیے ہوں گے۔ اگلا سوال بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے کہ بعثت نبوی کا مفہوم۔ بیٹا بعثت نبوی کا مفہوم کیا ہے، بعثت نبوی سے مراد کیا ہے؟ بعثت نبوی سے مراد یہ کہ جب جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب رسالت کو پہلی وحی کے ذریعے نور نبوت کی شمع جب روشن کرائی، اس سے مراد بعثت نبوی، یعنی 40 سال کی عمر میں جب جناب رسالت کو وحی الہی کے ذریعے نبوت کا پیغام دیا گیا، جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیات کو جب جناب جبرائیل نے جناب رسالت علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچایا تو اس کو ہم کہتے ہیں بعثت نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال تھا پڑوسی اقسام۔
آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، پڑوسی کی تین اقسام ہے بیٹا. پہلا وہ جو رشتہ دار ہو، دوسرا وہ جو صرف پڑوسی ہو، یعنی ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے میرے برابر میرے چچا رہتے ہیں، وہ میرے پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے کہ رشتہ نہیں ہے، وہ پڑوسی ہے، نیبر ہے، میرا میرا خاندانی رشتہ کوئی نہیں ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. مثال کے طور پہ سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مسافر ہے وہ پڑوسی بھی ہے آپ کا. کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی میٹنگ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں پڑوسی کی، جو کہ کتاب میں بیان کی گئی ہیں. اگلا سوال تھا بیٹا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے. بہت آسان جواب ہے بیٹا، روزہ ہر عاقل، بالغ، مقیم، تندرست مسلمان. عاقل بالغ، عاقل سے مراد اس کو صحیح اور غلط کا فرق جانتا ہو. بالغ سے مراد نکاح کی عمر میں آ چکا ہو. مقیم سے مراد سفر میں نہ ہو، مقیم ہو، ایک جگہ پہ ٹھہرا ہو، شری مسافر نہ ہو. تندرست سے مراد کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے. اور مسلمان تو شرط ہے، چونکہ مسلمان ہی تمام چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لہٰذا جن لوگوں میں خصوصیت پائی جائے گی ان پر روزے رکھنا فرض تھا. امید ہے اس کا جواب بھی درست انداز میں تحریر کیا گیا ہوگا. اگلا، ایمان کا مفہوم کیا ہے بیٹا؟ ایمان کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی دل و جان سے تسلیم کرے، اور نبی آخر الزمان علیہ السلام سے محبت کرے، تو یہ ایمان ہے. ایک شخص ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اور سرور کائنات کی خاتم النبیین کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ ایمان کے دائرے سے تو خارج ہے. ایمان اور مومن، میری بات کو سمجھیے گا، ایمان کا مفہوم ہے کیا؟ جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کرے، جو سرور کائنات کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرے اور سرور کائنات سے تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت کرے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے، اور ایمان کا مفہوم اسی پر صادق آتا ہے. امید کی جاتی ہے درست جواب تحریر کیا ہوگا. اگلا سوال تھا آپ کو ایک ایک جملے میں جو ہے نا وہ تعریف کرنی تھی، لوح محفوظ، ہجرت اور ختم نبوت کی. لوح محفوظ سے مراد بیٹا وہ تختی یا وہ کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے کائنات کا تمام علم محفوظ کر دیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، قرآن کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں اتارا گیا تھا. لوح محفوظ کے بعد بیت العزا میں آیا، اور پھر بیت العزت کے بعد زمین پر آیا. ٹھیک ہے، تو لوح محفوظ ہم کہتے ہیں نا کہ تمام تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، اللہ کے پاس ہے، جس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو لوح سے مراد ہے لوح محفوظ. ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے مراد کیا ہوا بیٹا؟ تختی یا کتاب جہاں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا علم محفوظ کر دیا، اور جو کسی قسم کے رد و بدل سے پاک ہے. وہاں صرف اور اللہ رب العزت، وہ چیز، وہ کتاب صرف اللہ رب العزت کی دست قدرت میں ہے. اگلا، ہجرت. ہجرت بیٹا عربی زبان کا لفظ تھا. اس کا لغوی معنی دیکھیں، لغوی معنی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہجرت ہے. لیکن شریعت میں دیکھیں، شریعت میں اگر تعریف کی جائے ہجرت کی، تو کسی ایسی جگہ سے چلے جانا جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہ دی جا رہی ہو، اور ایسی جگہ جانا جہاں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے، وہ ہجرت ہے. مثال کے طور پر میں رہتا ہوں لوکیشن اے میں، یہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی، یہاں پر ظلم ہے، میں اسلام پر عمل نہیں کر پا رہا، تو میں نے لوکیشن اے کو چھوڑا اور لوکیشن بی میں چلا گیا. اور بی میں کیوں گیا میں؟ تجارت کے لیے نہیں، شادی کے لیے نہیں، بچے پالنے کے لیے نہیں، جاب کے لیے نہیں. بی میں اس لیے گیا کیونکہ یہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے، میں اسلام کے قوانین پہ عمل پیرا ہو سکتا ہوں، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں، میں نے شرعی ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، جی ہاں، ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں. قرآن میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا. خیر، اگلی ڈیفینیشن دی ختم نبوت کی. بہت آسان ڈیفینیشن ہے کہ ختم کے لغوی معنی مہر. اگر میں پوری شرعی اعتبار سے ڈیفینیشن لے کر آؤں، تو جو سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا وہ نبی آخر الزمان محمد علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا. اب نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات پر ایمان رکھنا ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا کہلاتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ لیں، نبی کریم علیہ السلام پر جو سلسلہ نبوت کا ختم ہوا وہی ختم نبوت ہے. کہ اب نبی کریم کے بعد سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ختم نبوت ہے. نبی کریم کو خاتم النبیین قرآن میں کہا گیا. ٹھیک ہے، تو جو سلسلہ نبوت کا جناب آدم سے شروع ہوا، سرور کائنات پہ آ کے ختم ہوا، یہ ختم نبوت ہے. اور اس پر ایمان رکھنا تمام مسلمان مومنین کے لیے فرض عین ہے. خاتم النبیین پہ اگر ایمان نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ حصہ بے کا مرحلہ ختم ہوا. امید کرتا ہوں کہ تمام سوالات احسن انداز میں درست کیے ہوں گے، اور بہت اچھا اسکور آپ کا بن چکا ہوگا، کیونکہ ساتھ میں آپ کیلکولیٹ بھی کر رہے ہوں گے. اگلا حصہ جیم ہے میرے بچوں، بیانیہ سوالات کا، جس میں آپ کے سامنے آیات احادیث کو دوبارہ رکھا گیا، مگر
تشریح کے اضافے کے ساتھ. بے میں بھی آپ نے آیات اور حدیث کری تھی لیکن صرف ترجمہ تھا. جیم میں تشریح بھی ریکوائرڈ تھی. اگر ہم بات کریں تو یہ حصہ بھی 30 نمبر کا تھا میرے بچوں. آیات آپ کے سامنے 3 تھی، کرنی کوئی ایک تھی. 7 نمبر کا یہ سوال تھا. 3 آیات میں پہلی آیت تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس آیت کا بیٹا ترجمہ تھا کہ لوگوں پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے تمہارا جوڑا بنایا پھر کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو. قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم کر دیا کہ پروردگار سے ڈرو، کیونکہ تم لوگوں کو ایک ہی شخصیت سے پیدا کیا گیا. یعنی پہلے جناب آدم کو پیدا کیا، پھر جناب آدم سے جناب حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اولاد آدم پیدا کی گئی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی شخص کسی بھی شخصیت پہ فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے. اس کی تشریح آپ کے سامنے تھی. اس تشریح کے بنیادی طور پر 5 نکات تھے. ایک خالق کا ذکر تھا، تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہے، کسی کو برتری نہیں ہے. اس بات کا بھی حکم ہے. صلہ رحمی کی اہمیت بتائی گئی کہ رشتہ داری برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے. رشتہ داروں کے حقوق دیے گئے. قطع رحمی کے وعید کو بیان کیا گیا. یہ 5 نکات پہ اس کی تشریح بننی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی تشریح بخوبی بنا لی ہوگی، اپنے لفظوں میں ہی صحیح مگر احسن انداز میں مفہوم کے اعتبار سے بنائی ہوگی. اگلی آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ کر مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصہ اللہ کے مقرر کیے گئے. بیٹا اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو ماں باپ چھوڑ کر مر جائیں، جو میراث ہو اس میں جتنا جیسا مردوں کا حصہ ہے ویسا عورتوں کا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرسنٹیج برابر ہے، شرعی پرسنٹیج دیکھی جائے گی کہ مردوں کا اتنا ہے عورتوں کا اتنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو دیا ہی نہیں جائے گا. اب جہالت میں ہوتا کیا تھا، دور جہالت میں سرور کائنات سے پہلے باپ مر گیا، ساری جائیداد بیٹوں میں بٹے گی. بیٹیاں حقدار نہیں تھی، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی حقدار نہیں بنایا جاتا تھا. تو شریعت نے آ کر حکم دیا کہ نہیں بھائی، باپ جو جائیداد چھوڑ کے مرے گا، جو رشتہ دار چھوڑ کر مریں گے، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہوگا اور عورتوں کا بھی حصہ ہوگا. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا اور اسی اعتبار سے تشریح بنائی گئی تھی. دیکھیں میں نے مارک کیا ہے، اسی بات کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. دیکھ رہے کہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے. خیر، امید کرتا ہوں کہ اس کی تشریح بھی مفہوم کے اعتبار سے آپ نے بحسن انداز میں بنائی ہوگی. اگلی آیت تھی من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں بیٹا بنی اسرائیل کے ذمہ بات لکھی گئی تھی کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا، یعنی نہ اس نے ملک میں خرابی پیدا کی تھی، نہ اس نے کسی قتل کیا تھا. ان 2 صورتوں میں تو قتل ہے، وہ بھی حکومت کی طرف سے. اس نے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو مار دیا گیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. یاد رکھیے گا ناحق قتل کسے کہتے ہیں؟ ناحق قتل کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا خون نہیں کیا تھا اور آپ نے اس کو مار دیا، نہ ہی اس شخص نے ملک میں خرابی پیدا کی تھی اور آپ نے پھر بھی اس کو مار دیا. ان 2 صورتوں میں اگر قتل کیا گیا تو وہ ناحق ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے کسی کی جان بھی لی یا کسی نے ملک میں فساد بھی کیا تو یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ماریں گے. یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ عدلیہ کا، یہ قاضیوں کا، یہ ججوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ان 2 صورتوں کے باہر قتل ہوا تو وہ ناحق قتل ہوگا. اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی. اور یہ حکم صرف بنو اسرائیل کے لیے نہیں ہے بیٹا، یہ حکم تو ہم سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی، اسی اعتبار سے آپ نے اس کی تشریح بنائی ہوگی. اس کے بعد احادیث میں بھی یہی معاملہ تھا. 3 حدیثیں تھی، کسی ایک کا ترجمہ کرنا تھا. پہلی حدیث تھی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے. اتنی سخت وعید ہے نبی کریم کی کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کر رہا، بڑوں کی عزت نہیں کر رہا، نبی کریم کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، امت سے باہر نکال دیا. آسان سی کی تشریح تھی ترجمے کے اعتبار سے کہ رسول کریم خود بھی بچوں سے بڑی محبت کرتے، اس لیے شفقت کا حکم دیا گیا. بڑوں کی عزت کرتے، لہٰذا بڑوں کا حکم دیا گیا تو ان کا احترام کیا جائے. اسی مفہوم کے اعتبار سے آپ نے اس کی تشریح بنائی ہوگی. اگلی حدیث ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم.
اللہ یقیناً تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا بیٹا اصل میں اخلاص کی اہمیت بتائی گئی کہ دیکھو تم شکل میں صورت میں کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم کالے ہو، تم اندھے ہو، تم بہرے ہو، تمہارے بال نہیں ہیں، تم برے دکھنے والے ہو، لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے صورت کے اعتبار سے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کو صرف تمہارا دل، تمہاری نیت، وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ لہذا انسان کو ان تمام چیزوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی عبادت کرے وہ خالص دل سے کرے، کیونکہ اچھا تیار ہو کے عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادت قبولیت کے درجے پر فائز ہو گئی ہے۔ بھائی آپ جب تک دلی جذبے کے ساتھ عبادت میں نہیں آئیں گے آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بھی تھے کہ مفہوم کے اعتبار سے تشریح آپ نے بخوبی بنا لی ہوگی۔ اور اگلی حدیث تھی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تین حکم ہے بیٹا، مہمان کی عزت کرے، رشتہ داروں سے رحمی کرے، اچھی بات کرے یا خاموش اختیار کرے۔ اب مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے کیونکہ شرط دیکھ لیں آپ کیسی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بڑی سخت تاکید ہے، اور یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش اختیار کرے۔ ان تین نقطوں پہ اس حدیث کی تشریح بنے گی، مہمان کی تعظیم، صلہ رحمی، اچھی بات یا خاموشی۔ ان تین نقطوں پہ آپ نے تشریح بنائی ہوگی تو یقیناً تشریح درست قرار پائے گی۔ امید کرتا ہوں صحیح جواب دیے ہوں گے آپ نے۔ اب آخری حصہ ہے اس عجیم کا، اس میں آپ کو تفصیلی سوالات کے جوابات دینے تھے۔ آپ کے سامنے ٹوٹل سوال رکھے گئے ہوں گے 4 اور جواب مطلوب تھے 2۔ پہلا سوال تھا دین اسلام میں رسول اللہ کی محبت کی اہمیت۔ بیٹا اس سوال کا جواب کئی نقطوں پہ بنتا تھا، جیسے اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو بتانا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، رسول کریم سے محبت کتنی ضروری ہے۔ بیٹا اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ہمیں تو محبت کرنا لازمی ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے نا، من حب اللہ، نبی کریم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی کامل ایمان والا، تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ لہذا چونکہ نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں لہذا ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے لیے فرض عین ہے، بغیر اس کے کچھ حاصل اصول نہیں ہے۔ اولین محبت، تمام محبتوں میں محبت کے جو سب سے پہلے حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور پھر سرور کائنات، کیونکہ بیٹا تمام رشتے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے ہیں۔ آج 50 سال کا رشتہ ہوگا، 100 سال کا ہوگا، 150 سال کا، 200 سال کا، جتنی تو زندگی بھی نہیں ہے۔ اب تو لوگ 90 سال 100 سال میں مر جاتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کا رشتہ آپ کے سامنے کتنے سال کا ہوگا، اللہ آپ کے والدین کی عمر بڑھائے، مگر ایک رشتے کو کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہے، اس محبت کو بھی اختتام ہونا ہے۔ لیکن سرور کائنات کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو تمام محبتوں سے آگے ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن میں ذکر ہے، قرآن 30واں پارہ کوٹ کر رہا ہوں میں، سورہ عبس، آیت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ہر رشتہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے جان بچا رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف ایک شخصیت ہوگی جو کہیں جانا رہا کہ میں ہوں تمہارے لیے، اور وہ ہستی کون ہے؟ سرور کائنات۔ لہذا جب نبی کریم کی ذات ہمارے لیے اس مشکل گھڑی میں موجود ہے تو محبت کرنا تو لازمی سی بات ہے، فرض عین ہے۔ اولین محبت، اس تشریح کا اگلا نقطہ ہونا تھا خاتم النبیین، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی ہیں، ختم نبوت آپ پر ہے، نبوت کا دروازہ آپ پہ ختم ہوا، لہذا محبت تو لازمی ہے۔ اگلا نقطہ بنا تھا علامت ایمان، کیونکہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا بیٹا جب تک نبی کریم سے محبت نہیں ہوگی، لہذا نبی کریم کی محبت کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر آپ دنیا، دین اور دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا امید ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے آپ نے اس کا درست جواب دیا ہوگا۔ اگلا سوال تھا عبادت کی اہمیت، کہ عبادت کیوں ضروری ہے۔ بیٹا اس میں آپ کو پہلے عبادت کا معنی مفہوم بتانا تھا، اس کے بعد آپ کو عبادت کی اہمیت اور افادیت بتانی تھی۔
کہ عبادت کیوں ضروری ہے؟ بیٹا اصل میں عبادت کیوں ضروری ہے اس کا ایک آیت میں ترجمہ سمجھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، بس۔ انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت خدا بندی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو عبادت کے تقاضے تحریر کرنے تھے کہ عبادت ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ امید مفہوم کے اعتبار سے آپ نے اس کا درست جواب دیا ہوگا۔ اگلا سوال تھا صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنی تھی۔ صحابی کون ہوتے ہیں میں آپ کو ایم سی کیو سے بتا چکا ہوں، ڈیفائن کر چکا ہوں۔ آپ نے صحابہ کے فضائل بھی بتانے تھے، آپ نے صحابہ کے چیپٹر میں یہ پڑھا ہوگا۔ صحابہ کی فضیلت ایک تو مجھ سے بھی سن لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس کے لیے بھی جس نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابی اور تابعی کو خوشخبری دی گئی۔ اس میں تبع تابعی کی بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس زمانے کو بھی سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ صحابی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد تابعی کا بہتر زمانہ ہے، پھر تبع تابعی کا۔ لہذا صحابی کے فضائل تو اپنی مثال آپ ہیں۔ جس شخصیت نے نبی کریم کو روبرو دیکھ لیا، اب آپ اس کی فضیلت کا اندازہ خود ہی کر لیں۔ امید مفہوم کے اعتبار سے درست جواب تحریر کیا ہوگا۔ اور اگلا سوال تھا کسی ایک پر آپ کو نوٹ لکھنا تھا، یا تو ہجرت مدینہ پہ، علم کی اہمیت اور فضیلت پہ، یا عفت و حیا پہ۔ ہجرت مدینہ پہ اگر آپ نے نوٹ تحریر کیا ہوگا تو اس میں آپ نے چند نکات ضرور تحریر کیے ہوں گے کہ ہجرت مدینہ کیوں کی گئی، ہجرت کیوں کی گئی، مکہ چھوڑ کے مدینے کیوں گئے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پر پابندی تھی، مکے میں کفار مکہ اسلام کی دعوت دینے نہیں دے رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی، ٹھیک ہے، جو ہجرت کی گئی آپ نے نوٹ میں تحریر کیا ہوگا اور کرنا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ پہلی ہجرت چونکہ حبشہ میں کی تھی اور وہ کامیاب ہجرت تھی، چونکہ ایکسپیرینس ہو گیا تھا، ایک کامیاب ہجرت تھی، تو دوسری ہجرت کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ چوتھا ریزن ہجرت کا وہ یہ تھا کہ اہل مدینہ بڑی محبت کرتے تھے، اب جائی مدینے رہے اور مدینے والے ویسی بڑی محبت کرتے تھے، تو ہجرت کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جس کے لیے ہجرت آسان ہو گئی۔ اذن الہی، اللہ رب العزت نے بھی اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے ہجرت کر لی جائے۔ ہجرت مدینہ میں اذن الہی کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ پھر آپ نے اس میں بتایا ہوگا رسول کریم علیہ السلام کے ہجرت کے واقعات کہ نبی کریم نے ہجرت کی تو کیا کیا ہوا۔ دار الندوہ میں کفار نے مشورہ کیا کہ نبی کریم کو قتل کریں گے، پھر نبی کریم نے غار ثور میں قیام کیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، جناب ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں رکے، جہاں پہ آپ کو حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر فیرہ بکریاں چراتے ہوئے دودھ دے جایا کرتے تھے۔ حضرت اسما جو جناب ابو بکر کی صاحبزادی تھی، آپ کو کھانا دے جاتی۔ تو یہ ہجرت کے واقعات بھی آپ نے اس میں تحریر کیے ہوں گے۔ اس کے بعد غار ہرا سے مدینہ روانہ ہوئے، جس میں آپ نے اریقت نامی شخص کو اجرت کے طور پر راستہ دکھانے والا لے لیا۔ اس کے بعد آپ قبا پہنچے، جہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی، مسجد قبا۔ پھر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جہاں پر جمعے کے دن بنو سالم آف کی بستی میں پہنچ کر جمعے کی نماز ادا کی، اور اہل مدینہ نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ نے ان نکات پر مفہوم کے اعتبار سے درست دیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا نوٹ کے لیے ٹاپک تھا علم کی اہمیت اور فضیلت، جس میں آپ کو پہلے علم کا معنی مفہوم بتانا تھا، پھر علم کی اہمیت اور فضیلت، پھر عظمت اور برتری۔ انسان کی عظمت علمی کی بنیاد پر ہے، فرشتوں نے جو جناب آدم کو سجدہ کیا وہ علم کی بنیاد پہ کیا۔ پھر علم چونکہ اللہ کی صفت ہے، علم تربیت انسان کا ذریعہ بھی ہے کہ علم کے ذریعے انسان تربیت حاصل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر آپ نے علم کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کا جواب مفہوم کے اعتبار سے درست دیا ہوگا۔ اگلا ٹاپک تھا عفت و حیا کا، جس میں آپ نے بتانا تھا عفت و حیا سے کیا مراد ہے، عفت و حیا کہتے کس کو ہے، آپ نے عفت و حیا کے چیپٹر میں پڑھا ہوگا۔ پھر آپ نے احادیث کی روشنی میں عفت و حیا کو بیان کیا ہوگا۔ اللہ حیا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور خود حیا اور پردہ پوشی کو پسند بھی کرتا ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا تھا۔ امید کرتا ہوں عفت و حیا کو بھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بخوبی بیان کیا ہوگا۔ دیکھیے مفہوم کے اعتبار سے چونکہ سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لازمی نہیں آپ کسی نوٹس کا رٹا مار کے جائیں گے، ورڈ ٹو ورڈ لکھیں گے۔ اگر بچہ اپنے لفظوں میں بھی لکھتا ہے تو اس میں بھی ضرور اس کو اچھے نمبر دیے جاتے ہیں۔ البتہ جن نکات پہ جواب بننے تھے، جو نکات ضروری تھے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اسکرین پہ مارک بھی کر دیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔
یہ اس کا جیم بھی یہاں پر اگر ختم ہوا میرے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تمام سوالات کے جوابات بالکل صحیح درست انداز میں، احسن انداز میں تحریر کیے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی جو ہماری کلاس تھی، جو ایک لیکچر تھا، جو ڈسکشن تھی پیپر سالو کے حوالے سے، وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہیں پر آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ امید کی جاتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھے نمبروں سے جو ہے نا وہ سرفراز فرمائے۔ تمام سوالات کے جواب آپ کو احسن انداز میں دیے گئے۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔